बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दिसंबर की 11 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब का मामला, ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस का मामला है, इसमें एक बहुत अजीबो गरीब चीज़ हुई है। रिकॉर्ड ही सिरे से गायब हो गया है, इसकी बात करेंगे। और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से एक बहुत खौफनाक दावा किया गया है, एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस की जानिब से, एक मीडिया आउटलेट की जानिब से। और उस दावे पर अता तारड़ साहब ने, वज़ीर इत्तलात ने जो काउंटर दिया है, उस काउंटर की बात करेंगे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से यहाँ पाकिस्तान में मुतालबा किया जा रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में नहीं हुई, होनी चाहिए थी, नहीं हुई, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है इंटरनेशनल मीडिया के लिए। इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत अहम मामला है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला भी। सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं जो पाकिस्तान आर्मी के हवाले से दावा किया गया कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं। देखिए, मुर्तज़ा हुसैन और रायन ग्रिम ये मुसलसल लिख रहे हैं। इन्होंने अब की बार भी dropsitenews.com यहाँ पर स्टोरी लिखी, और मुर्तज़ा हुसैन ने इसको ट्विटर पे पोस्ट करते हुए जो दावा किया वो है, न्यू leaked information from the Pakistani military about a deadly crackdown on protesters in the capital last month. ये जो डी चौक पे हुआ, the attack on supporters of imprisoned former PM Imran Khan employed snipers, UAVs and internet shutdowns in a systematic assault. तो मंसूबाबंदी के साथ हमला करके ये किया गया। अब जो स्टोरी इन्होंने पब्लिश की, उस स्टोरी में ये कहते हैं कि हमें सोर्स ने बताया है, हमने सेकंड सोर्स से कंफर्म किया है, एक प्लानिंग हुई और उस प्लानिंग के तहत ये क्रैकडाउन किया गया। इस क्रैकडाउन में गोलियां चली, जान ली गई, सब कुछ हुआ। हमारे पास इनका ये कहना है कि सबूत हैं, नाम जाहिर ना करने की शर्त पर हमें सोर्स ने बताया है। ये इनकी जानिब से दावा किया गया। मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है, मैं दोनों दावे आपके सामने रख रहा हूँ। तो इन्होंने जो दावा किया उस पर इन्होंने ये भी बताया कि आला तरीन सतह पर कुछ फैसले किए गए थे, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। जवाब में ये जो आला तरीन सतह पर फैसलों की बात हो रही है, अता तारड़ साहब ने इस पर ट्विटर पे आके जवाब दिया, फॉल्स, फैब्रिकेटेड एंड फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, झूठ है, घड़ी गई कहानी है और तखय्युलात पर मबनी कहानी है, अपने पास से सोच ली गई है। द ऑथर फर्स्ट पब्लिश्ड अ फेक साइफर। वो ये कहते हैं कि इससे पहले इन लोगों ने एक फेक साइफर इंटरसेप्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ था, फेक साइफर पब्लिश किया था, एंड हैज़ नाउ रिजोर्टेड टू ब्लेटेंट लाइज, और अब ये खुल के झूठ बोल रहे हैं। फॉल्स न्यूज़ एंड प्रोपेगेंडा एट इट्स पीक। तो अता तारड़ साहब का ये कहना है कि इस वक्त ये झूठी खबरें हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसकी इंतहा हो चुकी है। आई वॉज देयर ऑन ग्राउंड, मैं तो वहीं पर मौजूद था डी चौक पर। ईच पॉइंट इज फेक एंड मेड अप। हर चीज इस स्टोरी में झूठ है और घड़ी गई है। अटेम्प्ट्स टू मलाइन द आर्मी चीफ, और ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको बदनाम करने की कोशिश है। एंड पाकिस्तान आर्मी आर बाउंड टू फेल। तो ये फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ बदनाम करने की एक मुहिम है और ये मुहिम नाकाम होगी। अता तारड़ साहब ये कहते हैं, दीज पीपल वांट टू वीकन द आर्मी थ्रू फॉल्स एलिगेशंस। ये पाक फौज को कमज़ोर करना चाहते हैं झूठ घड़ के। नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होगा, ये नाकाम होंगे। अता तारड़ साहब ने ये दावा किया है। जो स्टोरी है उस स्टोरी में डिटेल्स हैं, लेकिन अगर कोई प्लानिंग वगैरह की बात थी तो स्टोरी में उस सिलसिले में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि फैसले हुए थे, हमारे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। ड्रॉप साइट न्यूज़ जो है उसने दावा किया है। तो क्या ड्रॉप साइट न्यूज़ ने इससे पहले इसी तरह के दावे किए हैं? एक ड्रॉप साइट न्यूज़ ने एक अदद कॉल अपनी वेबसाइट पर पूरी स्टोरी भी पब्लिश की, और वो कॉल जो थी वीडियो और ग्राफिक्स की शक्ल में प्रेजेंट की थी। मैंने आपको वो सुनवाई भी थी अपनी वीडियो में। उसमें उनका ये कहना था कि, और उस ऑडियो से हमें पता चल रहा था कि पाकिस्तान में यहाँ
کسی کو اٹھایا گیا، اٹھانے والی کوئی ایجنسی تھی، کوئی ویگو ڈالا تھا، کوئی ادارہ تھا، کون سا ادارہ تھا یہ نہیں پتا چل رہا تھا، لیکن جنہوں نے اٹھایا ان میں سے ایک نے جس کو اٹھایا اس کے بھائی کو بیرون ملک کال کی، اور کال کر کے ٹویٹر بند کر دو، یہ لکھو، یہ نہ لکھو، اس طرح کی ڈیمانڈز کی، اور اس نے کہا کہ نہیں پہلے میرے بھائی کو چھوڑو گے پھر بات ہوگی، اور بھائی پر اس کال میں جو تشدد وغیرہ ہو رہا تھا وہ بھی سنائی دے رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ کال سے ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ جو بیرون ملک بھائی ہے جس سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ سب بند کر دو، اس نے شاید یہ کال ریکارڈ کی تھی، اور رائن گرم نے ڈراپ سائٹ نیوز پر اس کو پبلش کیا تھا۔ اب کی بار جو انہوں نے سٹوری پبلش کی ہے اس سٹوری میں ایک ڈی چوک کو جانے والی جو سڑک ہے اس کا ایک نقشہ سا ہے، ایک امیج ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انفارمیشن ہے۔ کیا ان کے پاس اس سے زیادہ چیزیں موجود ہیں؟ جب انہوں نے سائفر انٹرسیپٹ پہ پبلش کیا تھا تو تب ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سائفر کی تمام چیزیں موجود ہیں، اب ہم اس کا ڈی کوڈڈ ورژن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں انہوں نے کوئی چیز مزید ابھی رکھی نہیں ہے، یہ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں کیا ہے دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سجاد برکی صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے۔ ہم نے اس میں معید پیرزادہ صاحب کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس پریس کانفرنس میں ہوا کیا، انہوں نے تمام چیزیں بتائیں کہ کس طرح سے وہاں پر ڈی چوک پر یہ سب کچھ ہوا۔ تو برکی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا، پرامن مظاہرین پر مشین گن کا استعمال کیا گیا، اور محسن نقوی وزیر داخلہ انہوں نے براہ راست ٹیلی ویژن پر یہ بتایا تھا کہ گولی چلے گی، 5 منٹ بعد کوئی بھی یہاں نظر نہیں آئے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مقتدر طاقتوں کے نمائندے ہیں ان میں سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بتائے جاتے ہیں حسن ایوب، یہ اے آر وائی والے حسن ایوب ہیں۔ برکی صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے ٹویٹ کیا کہ 100 سے زیادہ لوگوں کے سر کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے اگلے دن محسن نقوی نے کہا کہ کوئی گولی نہیں چلی۔ برکی صاحب نے یہ تمام باتیں کی۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پاکستان سے اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھیں، اور انہوں نے بھی ایک نوجوان کی شہادت کس انداز میں ہوئی، کیا کچھ ہوا، ان تمام چیزوں پر بات کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ مبصرین کے لیے، میڈیا کے لوگوں کے لیے انٹرنیشنل پریس کانفرنس کر دی ہے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ اس میں موجود تھے، انہوں نے بھی کافی کچھ بتایا۔ اب یہ جو کانٹینٹ ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والے یہاں جو اردو میں بتا رہے تھے یہ کم و بیش وہی کانٹینٹ تھا جو وہاں بتایا گیا۔ وہاں جو بتایا گیا وہ ذرا زیادہ کھل کر بتایا گیا۔ یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ یہاں پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے موجود ہیں جنہوں نے پاکستانی میڈیا نے جو کچھ نہیں دکھایا وہ سب دکھایا۔ کمال حیدر صاحب نے دکھایا، ٹی آر ٹی نے دکھایا، بی بی سی نے دکھایا۔ تو یہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے موجود ہیں، گورے صحافی یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے پریس کانفرنس کریں، انگلش میں اسکرین لگائیں، ویڈیوز لگائیں، شناختی کارڈ نمبر دیں، تمام چیزیں بتائیں، اور یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد ثبوت سامنے رکھیں۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 لوگ، میں آپ کو بار بار بتا چکا، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ان 2 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ پریس کانفرنس نہیں کی جائے گی اور یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور وہ 2 لوگ جو ہیں وہ مان گئے۔ ان کے نام اب سامنے آ ہی گئے ہیں۔ میں نے جب آپ کو بتایا تھا تو میں یہ بتا رہا تھا گزشتہ 3 روز سے کہ ان پر یہ دباؤ بہت شدید تھا۔ میں نے نام نہیں بتائے تھے، لیکن اب یہ نام لیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے کہ بیرسٹر گوہر تھے اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، کہ جن کو کہا گیا تھا ان دونوں کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی بات نہیں کی گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے انگلش پریس کانفرنس ضروری تھی، وہ انگلش پریس کانفرنس بھی ان دونوں کی جانب سے نہیں کی گئی۔ تو یہ پریس کانفرنس ہو گئی ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ ابھی تو پریس کانفرنس صرف ہوئی ہے، اس کی سٹوریز چھپیں گی، کیا کچھ ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا، تو اس کے بعد بات کریں گے۔ اور یہ ہونے جا رہا ہے کہ آج صبح آپ کوئی 9-10 بجے سے 11 بجے سے یہ دیکھیں گے کہ عطا تارڑ صاحب، اس کے بعد شرجیل انعام میمن صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، غالباً نظمہ بخاری صاحبہ بھی، طلال چودھری صاحب بھی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی، بیرسٹر عقیل ملک، بیرسٹر دانیال، مختلف لوگ یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے، تمام میڈیا ان کو دکھاتا رہے گا، اور اس انٹرنیشنل میڈیا والی پریس کانفرنس کا یہ لوگ
جواب دیں گے. یہ لوگ ڈراپ سائٹ نیوز کی سٹوری کا جواب دیں گے اور وہ چیزیں جو پاکستانی میڈیا نہیں دکھا رہا تھا وہ تمام چیزیں دکھا دی جائیں گی اس کے ذریعے. یہ حکومت کر دیتی تو حکومت کا شکریہ اس چیز پر ہمیں ادا کرنا چاہیے. یہ بالکل ویسا ہی ماجرا ہے جیسے جنرل باجوہ کے حوالے سے جو سٹوری تھی کہ جنرل باجوہ کے قریب ترین لوگوں کی کوئی 12 ارب روپے کے قریب جائیدادیں ہو گئیں کچھ وقت میں. تو یہ احمد نورانی کی ویب سائٹ سے سٹوری آئی, پاکستانی میڈیا میں ظاہر ہے اس کی زیرو کوریج تھی, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں, جنہوں نے جنرل باجوہ کا ڈیٹا دیا ہے, فیملی کے لوگوں کا ڈیٹا دیا ہے, ان تمام لوگوں تک ہم جائیں گے اور ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی. جب ڈار صاحب نے یہ بتا دیا, اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن آ گیا اور پھر اس کے بعد گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوئیں تو پوری سٹوری کور ہو گئی. تو جنرل باجوہ کے بارے میں ہمارا میڈیا جو کچھ نہیں بتا رہا تھا وہ ڈار صاحب کی جانب سے مداخلت کے بعد سب کچھ بتا دیا گیا. تو یہ جب تمام لوگ آ کر ان چیزوں پر بات کریں گے تو یہ سٹوری جو رپورٹ نہیں کر رہا ہمارا میڈیا وہ ان اے وے رپورٹ کر دے گا. جن لوگوں تک سوشل میڈیا سے پہنچ رہی ہے اس کے ذریعے پہنچ جائے گی, جن لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ان تک بھی پہنچ جائے گی. تو میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. حکومت کے زبردست جو عالی دماغ ہیں ان عالی دماغوں کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ روکنے کے چکر میں تمام خبریں بعد میں بتا بھی دیتے ہیں. اور اب معاملہ عمران خان صاحب کا. دیکھیے عمران خان صاحب کا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کو کبھی بھی القادر ٹرسٹ کیس نہیں کہا گیا. کیوں نہیں کہتے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کیوں نہیں کہتے. اس لیے کہ القادر ٹرسٹ کہیں گے تو القادر یونیورسٹی کی بات ہوگی, یونیورسٹی موجود ہے تو عمران خان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. یاد رکھیے یہ سٹوری کا کریڈٹ ہے سہیل رشید صاحب کا, ثاقب بشیر صاحب کا. سہیل رشید صاحب کے یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ سبسکرائب کیجئے, اس سٹوری وہاں سے آپ پوری دیکھ سکتے ہیں. بہت اچھے انداز میں انہوں نے بتائی ہے. میں یہ تمام چیزیں کیونکہ ایک سپورٹ مل رہی ہے اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو 342 کا بیان ہے, یعنی جب کیس اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو تمام دوسری سائڈ کے گواہان وغیرہ ہو جاتے ہیں, پھر آپ سے کہا جاتا ہے ہاں جی بتائیے ان کا جواب کیا دینا ہے آپ کو, یا آپ کے سامنے سوالات رکھ رہے ہیں ہم اس کیس میں, اب اپنے دفاع میں آپ کو کیا کہنا ہے. تو یہ 342 کا بیان ہے. کل 79 سوالات 79 کویسچنز یہ تھے. ان میں سے جو چیدہ موٹے موٹے سوالات ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب پہ, بشرا بی بی صاحبہ پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے 2 جگہ زمین لی ملک ریاض سے. ایک لی سہاوا جہاں القادر بنی ہوئی ہے یونیورسٹی, اور ایک زمین لی موزہ نور اسلام آباد میں. اور آپ نے اس کے بدلے ملک ریاض کی جو پیسے تھے وہ ایڈجسٹ کروائے کہاں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو وہ جرمانہ بھر رہے تھے. تو یہ آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا, آپ نے ان سے فائدہ لیا. یہ نیب کا الزام ہے عمران خان صاحب پہ. اب سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ کیا آپ نے پروسیکیوشن کے شواہد کو دیکھ لیا, سن لیا, سمجھ لیا؟ عمران خان صاحب کی جانب سے جواب دیا گیا جی, اور فرد جرم قوانین کے مطابق نہیں لگائی گئی. یہ بھی کہا گیا اور کوئی بھی ایسا گواہ بیان نہیں دے رہا جو مجھ پر جرم ثابت کرے, عمران خان صاحب پر, بشرا بی بی پر. یہ ان کی جانب سے کہا گیا. پھر سوال کیا گیا کہ 458 کنال زمین سہاوا القادر, تو یہ پہلے زلفی بخاری کے نام پر تھی, کیا ہوا تھا اور یہ جال سازی ہے, اس بارے میں بتائیے. تو جواب یہ تھا کہ شروع میں زلفی بخاری کے نام پر تھی, پھر ٹرسٹ بنا. تب ٹرسٹ نہیں بنا تھا القادر ٹرسٹ, جب ٹرسٹ بن گئے تو ٹرسٹ کے نام پر ہو گئی. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ زلفی بخاری کسٹوڈین تھے, زمین سنبھال رہے تھے, اور کوئی فائدہ نہ زلفی بخاری نے لیا نہ میں نے کوئی فائدہ لیا اس زمین کے حوالے سے. پھر سوال ہوا کہ ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کیا 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے میں. جواب دیا گیا کہ رقم فریز ہوئی NCA نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے, اور ڈی فریز ہوئی. 2 پارٹیز تھیں, ملک ریاض, NCA, اور یہ باتیں مشرق بینک نے سپریم کورٹ میں بتا دی ہیں. ملک ریاض فیملی نے رقم سپریم کورٹ میں جمع کرائی. نیب نے یہ حقائق چھپائے ہیں, اس کو کیس کا حصہ نہیں بنایا کہ وہاں سے یہ پیسے ان کی جانب سے آئے تھے, مشرق بینک والا معاملہ. تو یہ کہتے ہیں نیب نے چھپائے ہیں, بددیانتی کی ہے نیب نے. سوال ہوا کہ شہزاد اکبر نے ملک ریاض NCA ڈیل جو تھی اس کو خفیہ رکھنے کا ایک نوٹ تیار کیا, اور 2 دسمبر 2019 کو 3 دسمبر 2019 کو کابینہ نے اسے منظور کیا. نوٹ کے ذریعے یہ جو خفیہ رکھا گیا یہ آپ نے کابینہ کو گمراہ کیا. جواب دیا گیا کہ کابینہ نے منظوری دی, الزام غلط ہے. کابینہ جو ہے اس میں کھل کر بحث ہوئی, اور اب نیب ترامیم کے ذریعے جو 42B ہے نیب ترامیم کے ذریعے شق,
اس کے تحت یہ کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، یہ کہا گیا۔ سوال ہوا کہ یہ معاملہ منظوری کا ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر شامل کیا گیا تو رولز آف بزنس کی خلاف ورزی کی گئی کہ آپ نے یہ کابینہ کی منظوری کے لیے ایجنڈے میں نہیں تھا تو ایڈیشنل ایجنڈا شامل کیا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ نیب کو معلوم ہی نہیں ہے، 1973 کی یہ رولز آف بزنس ہیں اور وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایڈیشنل ایجنڈا شامل کرے اور یہ روٹین میں وزرائے اعظم شامل کرتے رہتے ہیں۔ نیب کو معلوم نہیں ہے، یہ بددیانتی ہے نیب کی کہ اس کو بھی ہمارے خلاف ایک عدد چارج کے طور پر نیب لے رہا ہے۔ سوال ہوا کہ 6 نومبر 2019 کی ڈیٹ، یعنی بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے معاملہ تھا، کابینہ کی منظوری تھی، یہ تھی 3 دسمبر 2019 کی، لیکن اس سے پہلے ہی 6 نومبر 2019 کی ایک ڈیٹ ہے، اس میں نیب یہ کہتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ کابینہ نے منظوری دے دی تھی جب 3 دسمبر کو، تو یہ 6 نومبر 2019 کو تقریباً مہینہ پہلے، کوئی 27-28 دن پہلے یہ سب کیسے ہوا تھا؟ اور کانسنٹ تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ پہلے ہی دے چکے تھے، اس لیے شہزاد اکبر صاحب نے گوروں کے ساتھ جو ڈیل کی تھی 6 نومبر 2019 کو، اس کا جواب دیجیے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، یہ جو 6 نومبر کی ڈیڈ والا ڈاکیومنٹ ہے، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹ ہے۔ اور ٹریول ہسٹری دیکھی جائے شہزاد اکبر صاحب کی، جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب گئے تھے تو وہ یہاں پر تھے، ٹریول ہسٹری دیکھیے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ کہا گیا کہ یہ جو 6 نومبر کا ڈاکیومنٹ ہے ٹرسٹ ڈیڈ والا معاف کیجیے گا، اس کا فورنسک ہونا لازمی ہے، تب تک اس ڈاکیومنٹ کو ایک ایویڈنس کے طور پر کورٹ آف لاء میں پیش نہیں کیا جا سکتا، تو یہ پیش کیا گیا ہے، یہ بھی بددیانتی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ فرد شہزادی کے معاملے پر اب سوال ہو رہا ہے، اس سے پہلے القادر والی زمین تھی، اب موضوع نور والی زمین جو فرد شہزادی کے نام پر، فرا گوگی صاحبہ جن کو کہتے ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی کہ ملک ریاض سے زمین ٹرانسفر ہوئی، فرحت صاحبہ جو ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ کی فرنٹ پرسن ہیں، تو اس میں انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ پیسے دے کر فرحت شہزادی نے یہ زمین خریدی، میری باپردہ بیوی پر الزام غلط ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے مریم نواز کے کہنے پر۔ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ سوال ہوا کہ اسٹیٹ بینک کو یہ جو ٹرانزیکشن تھی کہ پیسے سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے جواب دیا گیا پتہ تھا اسٹیٹ بینک کو، اور اسٹیٹ بینک نے ایک بار ایک ٹرانزیکشن بھی روکی، تو روکی کیونکہ پتہ تھا اس لیے روکی، تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے کہا یہ جو روکے ہیں پیسے بھیجیں جلدی، تو پھر وہ جو روکا تھا وہ بھیجا گیا، تو پتہ تھا جب ہی روکا تھا نا، تو یہ عمران خان صاحب کا جواب ہے۔ ایک اور معاملہ ہے کچھ ریکارڈ غائب ہونے کا، کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی این سی اے سے خط و کتابت کا ریکارڈ غائب ہے، اور کیبنٹ جو ہے، کیبنٹ ڈویژن نے شہزاد اکبر کو اس سلسلے میں ذمہ دار قرار دیا ریکارڈ غائب ہونے کا، اور یہ 2023 دسمبر کا معاملہ تھا۔ سہیل رشید صاحب یہ سٹوری سامنے لائے تھے، تو اس میں عمران خان صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ نیب نے جان بوجھ کر یہ ریکارڈ غائب کیا ہے۔ نیب کا پہلے بھی یہ طریقہ رہا ہے، مریم نواز کے معاملے میں، نواز شریف کے معاملے میں، شہباز شریف کے معاملے میں، زرداری خاندان کے معاملے میں، قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں نیب ریکارڈ غائب کرتا رہتا ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اس پر بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان تمام لوگوں کے ریکارڈ کے غائب ہونے کا کیا پتہ، تو وزیر اعظم رائے بندہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ علی ریاض جو ہیں ملک ریاض کے بیٹے، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک فائل اور بھی غائب ہے۔ دیکھیے ہماری ایک بات تو ہو رہی ہے کہ سہیل وراج صاحب نے بھی بتایا تھا ملک ریاض سے معاملات طے ہونے والے ہیں، اور ان کی خبریں بھی چلی ہیں کہ وہ دبئی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، پاکستان میں ان کی چیزیں ٹھیک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو ملک ریاض سے اگر معاملات طے ہو رہے ہیں تو یہ جو علی ریاض کا ایک معاملہ، ان کی کوئی فائل وائل غائب ہونا، یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ نیب جو ہے وہ کسی کو شاید اس میں سے بچا لے گا، کسی کو پھنسانے کی کوشش ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اس معاملے میں اوورال کہ پیسہ جو تھا وہ فرد واحد کا تھا، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں پیسہ فرد واحد کا تھا، نیب نے جان بوجھ کر این سی اے سے ڈاکیومنٹس نہیں لیے تاکہ مجھے پھنسایا جا سکے۔ اور القادر ٹرسٹ کے سی ایف او نے، چیف فائنانس آفیسر نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بتایا کہ عمران خان صاحب نے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا، زمین ٹرسٹ کے پاس ہے، تمام چیزیں ٹرسٹ کے پاس ہیں، عمران خان صاحب نے ایک دھیلے کا فائدہ نہیں لیا،
اور یہ عدالت کو وہ بتا کر جا چکے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب پہ یہ کیس بنتا نہیں ہے. اور ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس میں کوئی 60 ارب روپے کی غالباً کرپشن کی ہے. 60 ارب روپے کی ٹوٹل جو ایسٹس ہیں اس جگہ سہاوا میں، زمین، بلڈنگ، سب ملا کے یہ ایسٹس ہیں. یہ میری بات ہوئی القادر میں کام کرنے والے لوگوں سے، اور ان کے ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ان کی مالیت ہے 66 کروڑ روپے. 66 کروڑ. تو 66 کروڑ کے اس معاملے میں عمران خان نے جو کرپشن کی ہے وہ بتائی جا رہی ہے 60 ارب روپے. کیسا مذاق ہے. تو یہ مذاق. اس کے بعد آخر میں 2 مذاق اور ہوئے ہیں، ان کی بات کر لیتے ہیں. ایک مذاق جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے کیا. دیکھیے یہ جو فائرنگ والا معاملہ نا ڈی چوک پر، یہ گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. تمام لوگ تو مینج نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی تمام لوگ مینج نہیں ہوتے اتنے بڑے سانحے میں. تو اس لیے اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز آ گئی ہے، ایک ویڈیو ہے، آن ریکارڈ ہے، اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے لوگوں نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی. مظاہرین جو تھے وہ ناراض ہو گئے گنڈا پور سے. جب گنڈا پور نکلنے کی کوشش کرنے لگے تو گنڈا پور کے گارڈز نے فائرنگ کر دی. گولی وہاں سے لگی ہے. تو یہ جو گولی کیوں چلائی؟ تو گولی گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی، یہ کہا جا رہا ہے. ایک ویڈیو ہے، سینئر صحافی حماد حسن صاحب لے کر آئے. اس ویڈیو میں گولی کی آوازیں ہیں. اور ایک ویڈیو سعید بلوچ صاحب جو ہیں انہوں نے پوسٹ کی. جو حماد حسن صاحب والی ویڈیو ہے اس میں گولی کی آوازیں ہیں. سیم ویڈیو سعید بلوچ صاحب نے پرانی اٹھا کے پہلے سے موجود ویڈیو پوسٹ کی اور بتایا کہ اس ویڈیو میں وہ گولی کی آوازیں نہیں ہیں. تو بعد میں ایڈٹ کر کے گولی کی آوازیں ڈالی گئی ہیں اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس جگہ گنڈا پور کی گاڑی پر کچھ ورکرز نے لاٹھی بھی ماری، ایک آدھ پتھر بھی مارا اور وہ ناراض تھے کہ گنڈا پور جا رہے ہیں، اس جگہ گولی نہیں چلی ہے اس مقام پر. لیکن وہ جو گولیاں جہاں ایک رپورٹر کہہ رہا ہے کہ گاڑی پریس کلب لے جاؤ اور جو مظاہرین بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ جو فوٹیج ہے اس فوٹیج کی گولیوں کی آوازیں گنڈا پور والی فوٹیج میں ڈال دی گئی ہیں. خواجہ آصف صاحب اس کا ریفرنس دے رہے تھے کہ ہاں گولی چلی ہے تو گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی ہے. یہ ایک فیک ویڈیو بنائی گئی ہے. یہ جان لیجیے. آپ میرے ٹویٹر پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. میری ٹائم لائن پہ آپ کو مل جائے گا. سعید بلوچ صاحب کی ٹائم لائن پہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ ایک جھوٹی چیز ہے. اس کے علاوہ شاہد خان آفریدی صاحب، انہوں نے جنرل فیض حمید کے معاملے پہ ایک ٹویٹ کیا اور مجھے سب سے زیادہ مزے کی چیز یہ شاہد آفریدی صاحب کا ٹویٹ لگا. ایک تو جنرل فیض حمید کے معاملے پر شاہد آفریدی کو ٹویٹ کرنا کیوں ہے؟ دوسرا، شاہد آفریدی کو کہا جائے نا لانچ کیا جا رہا ہے، اس لیے شاہد آفریدی صاحب نے اس وقت جنرل فیض حمید کے معاملے پہ ٹویٹ کیا. کہتے ہیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق، ایک ایک لفظ کو سننا ہے آپ کو، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد کر کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سے کارروائی موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانے کو مزید تقویت حاصل ہوگی. اس کارروائی سے موجودہ قیادت کے خود احتسابی کے بیانیے کو مزید تقویت حاصل ہوگی اور اس تاثر کو زائل کیا جا سکے گا کہ طاقتور احتساب سے بالاتر ہے. اب ذہن میں رکھیے شاہد خان آفریدی کو، شاہد خان آفریدی کی زبان کو، اور اس ٹویٹ کو دوبارہ آپ سنیے. اس میں لفظ ہے فرد جرم کا، اس میں لفظ ہے عائد کا، اس میں لفظ ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا، اس میں لفظ ہے خود احتسابی کا، اس میں لفظ ہے بیانیے کا، اس میں لفظ ہے تقویت کا، اس میں لفظ ہے تاثر زائل کرنے کیا جا سکے گا، احتساب سے بالاتر. شاہد خان آفریدی کی اردو میں نے آپ نے سن رکھی ہے. یہ اردو شاہد خان آفریدی کی ہو ہی نہیں سکتی. چلیے ان لوگوں کا اکاؤنٹ پی آر کمپنی والے چلاتے ہیں. وہ جو پی آر کمپنی والے چلاتے ہیں وہ سیلیبریٹیز کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں. ان لوگوں کی بھی یہ اردو نہیں ہے. یہ ٹویٹ پکڑایا گیا ہے اور یہ ٹویٹ اس کے بعد جنرل فیض حمید کے معاملے پہ شاہد خان آفریدی ایک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹار بڑا کھلاڑی بڑا نہیں ہے کہ اسٹار تو بہت بڑا ہے، اس کی جانب سے ہونا، اور ایک ایسے معاملے میں جہاں شاہد خان آفریدی کیا کرتے ہیں، عمران بھائی اور عمران بھائی کرنے کے بعد شاہد خان آفریدی کہتے ہیں ان سے کچھ سیاسی غلطیاں ہو گئی. کبھی بھی شاہد خان آفریدی عمران خان پہ گولی چلی اس پہ بات نہیں کرے گا. شاہد خان آفریدی اس حکومت نے جو مہنگائی بڑھائی اس پہ بات نہیں کرے گا. شاہد خان آفریدی یہ جو شہریوں پہ گولی چلی اس پہ بات نہیں کرے گا. انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں شاہد خان آفریدی اس پہ بات نہیں کرے گا. اس حکومت نے مل کے حکومت بنائی. بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے والے لوگ مل کے حکومت بنا رہے ہیں. عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے، عدت جیسا کیس بنایا. شاہد خان آفریدی بات نہیں کرے گا.
عمران بھائی آئیڈیل، عمران بھائی کی وجہ سے کرکٹ میں آیا تھا، یہ تمام باتیں کرنے کے بعد شاہد خان آفریدی عمران بھائی سے دیکھیں کچھ تو ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ٹائپ کی باتیں کر دے گا۔ عمران خان کے ساتھ اس رجیم نے، اس سیٹ اپ نے، ان متحد لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، شاہد خان آفریدی اس پر کبھی بات نہیں کرے گا۔ یہ شاہد خان آفریدی کا طریقہ واردات ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔